सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। मौरख एसपी स्कॉट ने लिखा है कि सुबह तुलू हुई, तूफ़ान थम चुका था। कला मुसलमानों के कब्ज़े में था, लेकिन कले के अंदर एक और कला था जिसे सर करना अभी बाकी था। ये ईसाई मुबल्लिगों का मरकज़ था जिसके अंदर बहुत बड़ा गिरजा था। 7 राहबों और राहबाओं के रिहायशी कमरे थे और दरसगाह भी थी। इस वसीओ अरीज़ जगह के इर्द गिर्द बहुत ऊंची और मजबूत दीवार थी। दरवाज़ा लोहे का था। दीवार पर चारों तरफ तीरंदाजों ने मोर्चे कायम कर रखे थे। स्कॉट लिखता है कि करतबा का गवर्नर रात को अपने 40 मुहाफ़िज़ों के साथ इस गर्जे में पनाह लेने चला गया और उसके साथ 400 फौजी भी थे। मुगीस ने ऐलान कराया कि बाहर आ जाओ तो अमान में लिए जाओगे, मुकाबला करोगे तो सज़ा पाओगे। दरवाजे और दीवार के करीब आओ। गवर्नर ने दीवार पर खड़े होकर जवाब दिया, सज़ा तुम पाओगे, इस शहर से निकल जाओ। मुगीस रूमी ने बहुत कोशिश की कि इस जगह के अंदर जा सके, लेकिन कोई जरिया, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। मुगीस को बताया गया कि इस मजहबी मरकज़ की दीवारों के अंदर अनाज और इजनास से खुरनोश का इतना ज़ख़ीरा है जो कई महीने ख़त्म नहीं हो सकता। तकरीबन 1 महीने बाद मुगीस को पता चला कि शहर के अंदर जो चश्मा है उसका पानी मजहबी मरकज़ के अंदर जाता है और अंदर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अंदर पानी ज़मींदोज़ पुख्ता नाली के ज़रिए जाता था। मुगीस ने यह नाली बंद करवा दी। 3-4 दिनों बाद दरवाज़ा खुल गया। मुगीस रूमी ने पहला काम यह किया कि गवर्नर का सर तन से उड़ा दिया और अंदर जो फौजी अफसर थे उन्हें भी कत्ल कर दिया। उनके हुक्म से जो तीरंदाज दीवार पर खड़े थे उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। शहरियों से कोई बाजपुरस न हुई। रहबाओं को आज़ाद कर दिया गया। शुमाली अफ्रीका के दारुल अमारत केरवान में मूसा बिन नसीर ने 18,000 फौज इकट्ठी कर ली। उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से उंदलस की जंग में शामिल होने की इजाज़त ले ली थी। उसका ख्याल था कि तारक बिन ज़ियाद ने उसके हुक्म के मुताबिक पेशकदमी रोक दी होगी और वो उसके इंतज़ार में होगा। मूसा अगली फतूहात में शामिल होना चाहता था। तारक बिन ज़ियाद और उसके सलार अमीर मूसा बिन नसीर की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और ये खिलाफ वर्जी तारीख़ी उंदलस का एक और ही बाब लिखने वाली थी। ज़ैद बिन कसादा को तारक बिन ज़ियाद ने जिस तरफ भेजा था उधर उंदलस का एक और बड़ा शहर गरनाता था। उनलस का नामवर जर्नैल थियोडोमीर जो वादी लक्का में दरिया कावलिद के किनारे तारक से शिकस्त खाकर भागा था, अब गरनाता में था। उसे मुसलमानों की फतूहात की खबरें मिल रही थीं और वह परेशानी के आलम में गरनाता का दिफा मजबूत कर रहा था। किले को वो और कितना मजबूत कर सकता था। शहर पनाह कहीं से टूटी हुई नहीं थी। फौज की भी कमी नहीं थी। सिर्फ एक कमी थी जो उसे परेशान कर रही थी। ये थी फौज में लड़ने के जज्बे और अज़म की कमी। मुसलमानों की पे दर पे फतूहात ने उनलस की फ़ौज का मुराल तबाह कर दिया था। इस फौज के मुराल पर वो फौजी और शहरी भी असरअंदाज हो रहे थे जो दूसरी जगहों से भाग भाग कर आ रहे थे। मुसलमानों की बातें वो इस तरह करते थे जैसे मुसलमान इंसान नहीं जिन भूत हों। शहनशाह राडर की मौत की खबर हर जगह पहुंच गई। राडर को तो ये लोग बहुत ही बहादुर और निडर जंगजू समझा करते थे। उसके मतलब मशहूर हो गया था कि वो महल में जालिम बादशाह और मैदानी जंग में बहादुर जंगजू था और उसे कोई बादशाह शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए मशहूर हो गया था कि राडर जिंदा है और वापस आ जाएगा। बाज़ ने तो ये भी कहा था कि वो मर गया है तो भी वापस आएगा। ये अकीदा हर किसी का नहीं था। वो लोग जो इस अकीदे के मुनकिर थे वो कहते थे कि मुसलमान बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाके हैं जिन्होंने राडर को शिकस्त ही नहीं दी बल्कि उसे जान से ही मार डाला है। थियोडोमीर के लिए अपनी फ़ौज की ये जहनी कैफियत बहुत ख़तरनाक थी। वो मुसलमानों के हाथों शिकस्त खोरदा जर्नैल था। अपनी शिकस्त को वो फतह में बदलने को बेताब था। इसके अलावा वो उनलस का बादशाह बनने के ख्वाब भी देख रहा था। मुर्खों ने लिखा है कि उसने अपने मातहत फौजी अफसरों को उन्हीं के ख्वाबों के ज़ेर असर लालच दिए थे। इस वक्त मुल्क में किसी की भी हुकूमत नहीं। उसने अपने फौजी अफसरों से कहा, हुकूमत उसकी होगी जो फातिहा होगा। अफ्रीका के बर्बर लूटमार के लिए आए हैं। उन्हें सिर्फ एक जगह भी शिकस्त हो गई तो ये भाग जाएंगे। फिर हुकूमत अपनी है। मेरी जगह तुम होगे और मैं राडर की जगह हूँगा। तुम सबको फ़ौज के आला अफसर बनाऊंगा। राडर भी ऐसे ही बादशाह बना था, लेकिन पहली शर्त यह है कि हमला आवरों को इस मुल्क से निकालो। फौजी अफसरों के लिए इतना ही इशारा काफ़ी था। वो हमला आवरों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए तैयार हो गए। तुम सबको मालूम हो चुका होगा कि वो गरनाता की तरफ आ रहे हैं, थियोडोमीर ने कहा। उन्होंने अपने लिए कमज़ोरी पैदा कर ली है कि 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं और 3 मुख्तलिफ सिमतों को चले गए। एक हिस्सा गरनाता की तरफ आ रहा है। इसे तबाह बर्बाद करना है। अगर हमने ये कर लिया तो यहाँ से हम कूच करके उनके उस हिस्से पर हमला करेंगे जो करतबा की तरफ गया है। फिर हम तलीता की तरफ जाने वाले हिस्से को ख़त्म करेंगे। उसका एक तरीका यह है कि गरनाता की तरफ आने वाली मुसलमान फ़ौज को रास्ते में जगह जगह इतनी मज़ाहमत दी जाए कि गरनाता तक पहुँच ही ना सके। अगर पहुँच जाए तो उसकी नफरी बहुत ही थोड़ी और थकी हुई रह जाए जिससे हम फ़ौरन हथियार डलवा लें। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, एक आला अफसर ने कहा।
ہم بربروں کو غرناطہ کا محاصرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، غرناطہ سے کچھ دور کھلی جگہ لڑیں گے۔ آپ نے راڈرک کی جگہ تخت نشین ہونے کی بات کی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ اس کا ایک جوان بیٹا رچمانڈ بھی ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ اپنے سر پر اندلس کا تاج کس طرح رکھیں گے؟ رچمانڈ پگلا ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اس کی ماں تو پاگل نہیں، فوجی افسر نے کہا۔ یوگو بیلجی آپ جیسا جرنیل ہے اور وہ ہمیشہ تلیتا میں رہا ہے۔ راڈرک کی ملکہ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ یوگو بیلچی فوج میں بہت مقبول ہے، وہ فوج کو آپ کے خلاف اور ملکہ کی حمایت میں کر دے گا۔ وہ رچمانڈ کو ہی تخت پر بٹھائے گا۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو آپ کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے گا یا خانہ جنگی ہوگی۔ ان حالات میں جب بربر فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ خانہ جنگی کو بہتر سمجھیں گے؟ جنرل تھیوڈومیر آپ دشمن کے لیے پورے ملک کی فتح آسان بنا دیں گے۔ تھیوڈومیر ایسے انداز میں ہنسا جیسے اس کے اس اعلیٰ فوجی افسر نے احمقانہ بات کی ہے اور وہ جواب ہی نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ پہلا مسئلہ فوج کی تقسیم کا ہے۔ آؤ پہلے غرناطہ تک آنے والے قلعوں اور قصبوں کے متعلق سوچیں کہ کہاں کتنی فوج بھیجیں۔ غرناطہ تک 4 بڑے اہم مقام آتے تھے: آرچیڈونا، مالاکا، مورشیا اور ایلویرا۔ ایلویرا غرناطہ کے نواح میں تھا۔ تھیوڈومیر نے ان مقامات کا طوفانی دورہ کیا، وہاں کی فوج کا جائزہ لیا اور ہر جگہ ایک ہی لیکچر دیا۔ وہ شہنشاہ راڈرک مر گیا ہے جو اندلس کو اپنی جاگیر اور تمہیں اپنے غلام سمجھا کرتا تھا۔ اندلس تمہارا ملک ہے، اندلس کی کھیتیوں کا ایک ایک دانہ تمہارا ہے، تمہارے خون اور پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ تمہارا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کھیتیوں کی آدھی فصل کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا۔ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کی پوری قیمت تمہاری ہوگی۔ تم لوگ جو فوج میں ہو، تمہارے باپوں اور تمہارے سگے بھائیوں سے اور بیٹوں سے کوئی محصول وصول نہیں کیا جائے گا۔ جو فوجی لڑائی میں معذور ہو جائے گا اسے ساری عمر کے لیے موجودہ تنخواہ جتنا معاوضہ ماہوار دیا جائے گا، اور جو مارا جائے گا اس کے باپ یا بیوی یا اولاد کو اکٹھی رقم ادا کی جائے گی۔ فوجی تھیوڈومیر کا اعلان یہاں تک سنتے ہی تھیوڈومیر زندہ باد اور سرزمین اندلس زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے تھے۔ تھیوڈومیر نعرے خاموش ہونے کے بعد اپنا لیکچر آگے چلاتا۔ افریقہ کے یہ بربر مسلمان تمہارے ملک کو اور تمہارے گھروں کو لوٹنے آئے ہیں۔ وہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور جوان بیویوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں تمہارے گھروں میں بے آبرو کریں گے۔ یہ ڈاکو 11-12 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے معلومات اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو جانیں لڑا دو۔ اس دشمن کی دہشت اپنے دلوں سے اتار دو، خوف و ہراس سے بچو۔ وہ اتنے بہادر نہیں جتنے تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ سپاہی جو ان سے شکست کھا کر بھاگ آئے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں جیسی کوئی مخلوق ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ تم جیسے انسان ہیں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو وہ تم ہو۔ ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھیوڈومیر نے ان بربر مسلمانوں سے پہلے ٹکر لی تھی اور ایسی شکست کھائی تھی کہ اس کے لیے وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فوج کو بربروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی فوج سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان جنوں بھوتوں جیسی کوئی مخلوق نہیں۔ ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھیوڈومیر نے بھاگ کر تلیتا جا کر دم لیا اور شہنشاہ راڈرک کو جو اس وقت پمپلونا میں تھا یہ پیغام بھیجا تھا: یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلا کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب وہ غرناطہ سے نکل کر اپنی فوج کے جذبے اور حوصلے میں الفاظ سے نئی روح پھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھیوڈومیر واپس غرناطہ پہنچا ہی تھا کہ زید بن قصادہ غرناطہ کے راستے میں پہلے قلعہ بند قصبے آرچیڈونا تک پہنچ گیا اور اپنے مجاہدین کے لشکر کو ذرا سا بھی آرام نہ دیا اور طوفان کی طرح قصبے کو محاصرے میں لے لیا۔ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے موجود تھے۔ انہوں نے تیروں اور برچیوں کا مینہ برسا دیا، لیکن بربروں کی کمانیں زیادہ مضبوط اور دور مار تھیں۔ قلعے والوں کے تیر ان تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن ان کے تیر دیوار کے اوپر تک پہنچ جاتے اور اپنا کام پورا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے نعروں اور للکار سے اندلسیوں پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مسلمان 4-4، 6-6 کی ٹولیوں میں دوڑ دوڑ کر دیواروں تک پہنچتے تھے۔ اوپر سے کوئی تیر انداز ذرا جھک کر ان پر تیر چلانے لگتا تو بربروں کے تیر اسے سیدھا ہونے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہیں دیوار پر گرا دیتے تھے یا وہ دیوار کے اوپر سے نیچے آ گرتا تھا۔ مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھ جائیں یا دیوار توڑنے کا موقع مل جائے۔ مسلمانوں کی ٹولیاں دروازوں تک بھی پہنچ گئی تھیں اور یہ مجاہدین دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجاہدین کی یہ بجگری اور ان کا جوش و خروش ظاہر کرتا تھا جیسے وہ قلعے کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اندلس کے فوجیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت پہلے سے طاری تھی اور جسے تھیوڈومیر نے الفاظ میں رفع کرنے کی بہت کوشش کی تھی، وہ دہشت کام کرنے لگی۔ قلعے والوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ مجاہدین جو تیر دیوار پر چلا رہے تھے وہ اوپر جا کر قصبے کے اندر گرتے تھے، جس سے لوگوں پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ قصبے میں شہریوں نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ فوجیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ قلعہ دار نے دروازہ کھول دینے کا حکم دے دیا۔
مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ مقام مزید خونریزی کے بغیر قبضے میں آ گیا۔ اس سے آگے دو اور ذرا بڑے قصبے مالاکا اور مورشیا آتے تھے۔ مالاکا کی فوج نے یہ بہادری دکھائی کہ جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے اندلس کی فوج کو قلعے کے باہر صف آرا دیکھا۔ ان کا یہ طریقہ جنگ جنرل تھیوڈومیر کی ہدایت کے مطابق تھا، اور تھیوڈومیر نے جو اعلان کیے تھے ان کا بھی اثر تھا کہ یہ لوگ محاصرے کی جنگ لڑنے کی بجائے کھلے میدان میں نکل آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ ایسے مسلمانوں سے ہے جو جنگ و جدل کے شوقین ہیں اور بچپن سے ہی انہیں خون ریزی اور لڑنے کے انداز سکھا دیے جاتے ہیں۔ زید بن قصادہ عربی سالار تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں کی جارحانہ قیادت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار زید نے طارق بن زیاد کی مخصوص چال چلتے ہوئے اندلسیوں کو اس طرح پیچھے دھکیلا کہ ان کی پیٹھیں شہر کی دیوار سے جا لگیں۔ گھوڑے اپنے پیادوں کو کچل رہے تھے اور مسلمان انہیں کاٹ رہے تھے۔ سالار زید نے دشمن کو لڑائی میں الجھا لیا اور اپنی کچھ جانباز نفری دروازے توڑنے کے لیے بھیج دی۔ اندلسیوں نے باہر نکل کر بے خوفی اور جانبازی کا مظاہرہ تو کیا تھا، لیکن وہ قلعے کے دفاع کا کوئی اور انتظام کرنا بھول گئے تھے۔ قلعے کے باہر اندلسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے، ادھر جانبازوں نے قلعے کے دروازے توڑ دیے اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اندلسیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہاں ان کے جرنیل تھیوڈومیر کے جوشیلے الفاظ کوئی کام نہ کر سکے۔ جہاں تلوار اور تیر چلا کرتے ہیں وہاں الفاظ کے تیر ہوا میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب آگے اندلس کا ایک مشہور شہر گرناطہ تھا۔ جنرل تھیوڈومیر خود اس قلعہ بند شہر میں موجود تھا۔ توقع یہی تھی کہ وہ جم کر مقابلہ کرے گا۔ ایک تو وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس کی نظریں اندلس کے تخت و تاج پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے بھی محصور ہو کر لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنی فوج کو گرناطہ سے نکال کر کچھ دور ایلویرا کے مقام پر صف آرا کر لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے تھیوڈومیر اور زید بن قصادہ کی فوجوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ مسلمان اندلسیوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھے۔ اندلس کی فوج کے ساتھ شہری بھی لڑنے کے لیے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے علاوہ ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ مسلسل کوچ اور مارکہ آرائی میں یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ غرناطہ کے گرد و نواح تک پہنچے اور دشمن کو سامنے کھڑا دیکھ کر بغیر آرام کیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں اندلسی تازہ دم تھے۔ زید بن قصادہ نے جب دشمن کو اپنے سامنے لڑائی کی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو روک لیا اور ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر تھیوڈومیر کی فوج کی تعداد اور ترتیب کا جائزہ لیا۔ تھیوڈومیر کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار اس کے سپاہیوں کو ڈرا دیتی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ اپنی فوج سے نعرے لگوانے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جونیئر کمانڈروں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ سالار زید جان گیا کہ دشمن پرعزم ہے اور اس کا جوش و خروش بتاتا ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ زید کو یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا لشکر تھکا ہوا ہے، لیکن اس صورتحال سے بھاگا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بلندی سے ہی جس پر وہ کھڑا تھا اپنے لشکر کو للکارا، بربرو، تمہارے جذبے اور ایمان کا وقت اب آیا ہے۔ میں عربی ہوں، آج تم نے ثابت کرنا ہے کہ میدان جنگ میں بربر عربوں سے برتر اور بڑھ کر جانثار ہیں۔ یاد کر لو کہ تمہارے ساتھی دوسرے شہروں کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے تمہیں یہ طعنہ سننا پڑے کہ جو غرناطہ کو فتح کرنے گئے تھے وہ بزدل اور بے ایمان تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم ہار گئے تو اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ زید بن قصادہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بربروں نے بڑی بلند آواز سے اپنے مخصوص نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم سے آگے ہوں گے، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس لڑائی کا حال و احوال تفصیل سے لکھنے والے مورخ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قبلہ کی طرف کیا، سر جھکا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، معلوم نہیں اس نے کن الفاظ میں اللہ سے فتح مانگی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا منہ آسمان کی طرف ہو گیا اور دونوں ہاتھ پھیلتے ہوئے اوپر کو اٹھتے گئے۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا سر ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کو آ گئے۔ اسلام کی پاسبانوں، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے بغیر بڑی ہی بلند آواز میں اپنے لشکر سے کہا، اللہ نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ زید بن قصادہ بلندی سے اترا اور تقریباً 100 جانباز قسم کے بربروں کو الگ کیا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ ان کے مطابق یہ جانباز اس راستے پر واپس چلے گئے جس راستے سے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک طرف کو مڑ گئے اور اونچی نیچی ٹیکریوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنرل تھیوڈومیر نے مسلمانوں سے ایک لڑائی لڑی تھی۔ طارق بن زیاد کی جس چال نے اس کی فوج کو بے ترتیب اور منتشر کر کے مارا تھا وہ چال اس کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو سختی سے بتا دیا تھا کہ مسلمان حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگیں تو ان کے تعاقب میں نہ جائیں بلکہ اور پیچھے ہٹ جائیں۔
ایسی ہی کچھ اور ہدایات تھیں جو اس نے اپنے کمانڈروں کو اور اپنی فوج کو بھی دیں۔ ادھر سالار زید اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن کی اس فوج میں تقریباً آدھے وہ سپاہی ہیں جو دوسری جنگوں سے شکست کھا کر اور بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں۔ زید نے مجاہدین کو بتایا کہ اندلسیوں پر بربروں کا خوف طاری ہے، اس خوف میں اضافہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیں۔ مورخ لینپول اور سب سے زیادہ متعصب مورخ ولیم اسکاٹ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کی کیفیت دیکھ کر لڑائی کا نتیجہ یہی نظر آتا تھا کہ بربر مسلمان بہت بری شکست کھائیں گے۔ مسلمانوں کی فتح کا انحصار صرف اس پر تھا کہ اس کا سالار کوئی ایسی چال چل سکتا ہے جو تھیوڈومیر کی قدم اکھاڑ دے۔ ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تھیوڈومیر کو اپنی فتح کا 100% یقین تھا۔ جنرل تھیوڈومیر نے اپنی فوج کو ایسی جگہ پر ترتیب میں رکھا ہوا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں، اس طرح اس کے پہلو محفوظ تھے۔ زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے درمیان والے حصے کو آگے بڑھایا اور خود پیچھے رہا۔ ادھر سے غرناطہ کی فوج کی دگنی نفری آگے بڑھی، تھیوڈومیر دور پیچھے رہا۔ مسلمان نعرے لگاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر کے آگے بڑھے اور بڑا سخت تصادم ہوا۔ اندلسی سمجھ نہ سکے کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اندلس کی فوج ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہی تھی۔ تھیوڈومیر دور پیچھے کھڑا چلا رہا تھا اور قاصدوں کے ذریعے اپنی فوج کو پیغام دے رہا تھا کہ آگے نہ جائیں۔ اچانک دائیں اور بائیں طرف کی ٹیکریوں اور چٹانوں سے تھیوڈومیر کی فوج پر تیروں اور برچیوں کا می برس پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹیکریاں اور چٹانیں آتش فشاں پہاڑ کی طرح تیر اور برچیاں اگل رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہی ٹیکریوں کی اوٹ سے بربر گھڑ سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے نکلے اور اندلسیوں کے عقب میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑا ہی دلیرانہ حملہ کیا۔ زیادہ تر تیروں اور برچیوں کی وجہ سے اندلسی بے ترتیب ہو گئے، باقی کثر گھڑ سواروں کے حملے نے پورے کر دی۔ لینپول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ دہشت جو اس فوج پر طاری تھی وہ تیروں اور برچیوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ دوسری لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ زید بن قصادہ نے تقریباً 100 جانبازوں کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ وہ جانباز دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر پناہ پر قلعے کے برجوں میں کوئی ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ سالار زید نے انہیں اس مشن پر بھیجا تھا کہ غرناطہ کی فوج باہر نکل آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی فوج نہیں، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی ہے۔ جانبازوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں یا رستے ساتھ لے جائیں اور کمندیں ڈال کر دیواروں پر چڑھ جائیں۔ جانبازوں کا یہ جیش شہر کے عقب میں پہنچ گیا اور دیوار پر کوئی شہری یا فوجی کھڑا تھا۔ اس نے دیکھ لیا، وہ دوڑتا ہوا اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کوئی دروازہ کھلوا کر گھوڑا سر پر دوڑاتا نکلا اور جنرل تھیوڈومیر کو جا کر اطلاع دی کہ تقریباً اتنی تعداد میں مسلمان فلاں طرف سے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے کم و بیش 300 گھڑ سواروں کو شہر کے عقب کی طرف دوڑا دیا اور اس کے جو دستے ابھی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے ان دستوں کو اس نے حکم دیا کہ شہر کے اندر چلے جائیں۔ جو ہی یہ دستے پیچھے کو مڑے، زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کے اس حصے سے جو اس نے اپنی کمانڈ میں محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا غرناطہ کی طرف جانے والے اندلسیوں پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ عقب سے ہوا تھا اس لیے اندلسیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا۔ لینپول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ عیسائی فوج پوری طرح کٹ گئی۔ ایسا جانی نقصان مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی بھی لڑائی میں نہیں ہوا تھا۔ تھیوڈومیر نے جن 300 آدمیوں کو شہر کے عقب میں بھیجا تھا انہیں بربر جانبازوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر اندلسی فوج کا کوئی ایک سپاہی بچا بھی تو وہ قلعے کی طرف نہیں گیا بلکہ کہیں جنگل کی طرف بھاگا اور روپوش ہو گیا۔